वालेकुम, मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे 2021 में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज ही से आपको कौन सी 10 आदतें अपनानी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई शख्स कामयाब होना चाहता है तो उसको कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन ख़ुद को नहीं बदलना चाहते। जैसा कि वो एक कहावत है कि हर बंदा जन्नत में तो जाना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। तो इसी तरह से हमें कामयाबी चाहिए लेकिन हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते और ऐसी आदतें नहीं अपनाना चाहते जो किसी भी कामयाब शख्स में होती हैं। तो हम आज आपसे 10 ऐसी आदतें शेयर करेंगे जो ऑलमोस्ट सारे ही कामयाब लोगों में होती हैं, और वो कामयाबी तभी हासिल कर पाते हैं जब वो इन आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले नंबर वन पे आपको गुड स्लीप एंड वेक अप अर्ली। पूरी दुनिया में एक क्लब है जिसे हम कहते हैं कि वेक अप एट 5 o'clock। तो ये 5 o'clock यानी सुबह के 4 या 5 बजे उठने का, सुबह के 5 बजे उठने वाले लोगों का एक क्लब है। तो वो इसके जो बेनिफिट्स बताते हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं, और सुबह उठकर जो है वो किसी भी मज़हब से जो अपना ताल्लुक़ है उनका, वो उस हिसाब से इबादत करते हैं। जो मुसलमान हैं डेफिनेटली वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज फ़जर अदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और इसी तरह से फिर अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो जो सुबह उठना है, जदीद रिसर्च ने इस चीज़ को साबित किया है कि जो बंदा सुबह जल्दी उठता है वो ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होता है। ये दुनिया की जदीद तरीन रिसर्च है। जो सुबह जल्दी उठता है वो ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होता है, अच्छी सोच के साथ वो दिन का आगाज़ करता है और अच्छे आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोग सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं उनके माइंड डल होते हैं और उन पे गलबा होता है गनूदगी का, और वो क्रिएटिव माइंड नहीं होते। ये रिसर्च है जदीद तरीन। तो आप सबसे पहले तो ये कि जल्दी सोने की आदत अपनाएं। यानी आप 10-11 बजे अगर सो जाते हैं तो सुबह 4 या 5 बजे आप उठ जाते हैं, और सुबह अगर आप रीडिंग करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो वो पूरे दिन का जो काम है आप सुबह 1 या 2 घंटों में आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सोना, यानी 6 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेना, और फिर सुबह जल्दी उठना। तो आप ये देखें कि हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट करते हैं। हम रात को 12 बजे या 1 बजे सोते हैं, और सुबह हम कोशिश करते हैं अगर हमने ऑफिस जाना हो तो 7 बजे उठेंगे ताकि 7:30 बजे तक तैयार होके हम ऑफिस चले जाएं। और अगर हमें अपना हमारा ऑफिस है, बिजनेसमैन है, तो फिर हम करते हैं कि हमने 9 बजे जाना है या 9:30 बजे जाना है, और इस तरह से हमने लेट जाना होता है क्योंकि हम लेट सोते हैं। हम ये समझते हैं कि हम लेट नाइट तक काम करते रहे, और इसी वजह से अब हमारा हक है कि हम लेट उठें। तो ये हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि अब क्योंकि हम लेट नाइट तक काम करते रहे तो इसलिए हमें लेट उठना है। तो हम इस फार्मूले को रिवर्स कर दें अगर, कि हम जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जिस तरह से मोबाइल चार्ज होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी जो है ये भी चार्ज होती है। जब हम सोते हैं तो जो सारे दिन की थकावट होती है वो हमारे जो डेड सेल होते हैं वो दोबारा से चार्ज होकर इसी तरह से नए सेल्स बनते हैं, और डेड सेल्स जो है वो रिमूव होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि इंसान जब सोता है और दोबारा उठता है तो उसकी बॉडी नए सिरे से चार्ज हो जाती है, और उसको ज़िंदगी, नई ज़िंदगी मिलती है। यानी हमारी ज़िंदगी सिर्फ 24 घंटे की होती है,
اور ہر دن ہم مرتے ہیں اور پھر ہم زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں پھر ہم زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ایک نظام ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر دن کہ اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کا سسٹم ہے، ہم نے سونا ہے پھر اٹھ جانا، اور بہت سے لوگ سوتے ہیں دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے موبائل کی چارجنگ ضروری ہے، اس لیے آپ کی باڈی کی بھی چارجنگ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر ہم صبح 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک جو 4 گھنٹے ہیں وہ ہم نے کام والے جو 4 گھنٹے وہ ضائع کر لیے، اور جو رات کے 4 گھنٹے مثلا آپ سمجھ لیں کہ 10 سے 2 بجے تک، رات 10 بجے سے 2 بجے تک ہم جو کام کرتے رہے، یہ سونے کا ٹائم تھا، ہماری باڈی کی فزیکل ریکوائرمنٹ تھی یہ۔ تو ہم نے فزیکل ریکوائرمنٹ تو پوری نہیں کی اپنی باڈی کی، اور ہم اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے والا ہارڈ ورکر سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو عقل مندی کی طرح سے دیکھا جائے تو ہم بیوقوف ہیں۔ سائنسدان جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ 10 بجے سو جاؤ، صبح آپ 5 بجے بھی اٹھ جاؤ، تو آپ سارا دن آپ بغیر تھکے بغیر غنودگی کے آپ ایکٹیو رہ کر کام کرو گے، اور جو آپ کام کرو گے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھی نیند لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا مائنڈ کریٹیو ہو، ایکٹیو ہو، اور پھر ہم اچھا کام کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جلدی اٹھنے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایٹ ہیلدی۔ ایٹ ہیلدی ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ کھانا انسان کی موڈ کو بناتا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو کھانے کی وجہ سے ہے، اگر وہ غمگین ہے تو کھانے کی وجہ سے ہے، اگر وہ مسکرا رہا ہے تو کھانے کی وجہ سے، اگر وہ رو رہا ہے تو کھانے کی وجہ سے۔ کھانا تب تک کھانا ہے جب تک وہ باہر پڑا ہوا ہے، لیکن جب وہ آپ کے جسم میں چلا جاتا ہے تو وہی فوڈ آپ کے جسم میں جا کر آپ کا خون بنتا ہے، اور وہی فوڈ جو ہے انرجی دیتا ہے، جس سے آپ کو نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، کانوں سے آپ سنتے ہیں، ہاتھوں سے آپ کام کرتے ہیں، باڈی میں جو موومنٹ ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہے، آپ کے پھیپھڑوں کا نظام ہے، آپ کی ڈائجسٹیو سسٹم ہے۔ اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پورا باڈی کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بھی آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھانا ہی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے آپ کی ہارٹ بیٹ کو زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے، اس نے آپ کے بلڈ پریشر کو زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے، اس نے آپ کے سر میں درد پیدا کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس نے آپ کا موڈ اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے۔ تو جس چیز نے آپ کی پوری باڈی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ اس چیز کو ہی ڈیسائیڈ نہیں کرتے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہیلدی فوڈ نہیں کھاتے، بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے۔ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے کسی نیوٹریشن سے پوچھا ہے مجھے مچھلی کب کھانی چاہیے، اور مچھلی میں کون سے وائٹامنز ہوتے ہیں، کون سے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، کون سے پروٹینز ہوتے ہیں، کون سے آئلز ہوتے ہیں، مجھے بڑا گوشت کب کھانا چاہیے، بیف کب کھانا چاہیے، اور مجھے پھل کب کھانا چاہیے، مجھے ویجیٹیبلز کب کھانا چاہیے، کس ٹمپریچر پہ پکانی چاہیے، کس آئل میں پکانی چاہیے، کیسے پکانی چاہیے، کس طرح سے کھانی چاہیے، دودھ کا استعمال کتنا کرنا چاہیے، دہی کا استعمال کتنا کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے پوچھا کبھی؟ کبھی آپ نے اپنے پورے دن کی جو کھانے کی روٹین ہے اس کا شیڈیول بنایا زندگی میں کہ صبح میں نے یہ کھانا ہے، میں نے شہد کھانا ہے، کھجوریں کھانی ہے، میں نے بادام کھانے ہیں، میں نے مطلب یہ میرا ناشتہ یہ ہوگا، فریش جوس ہوگا، یا یہ چیزیں ہوں گی، اور پھر میں نے لنچ اس چیز کا کرنا ہے، ڈنر اس چیز کا کرنا ہے۔ یعنی آپ کا کوئی پلان ہے اس بارے میں؟ اگر تو آپ کا پلان ہے تو اس کا مطلب آپ بہت اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر دی سکسیزفل مین، اور آپ اپنے آپ کو عزت بھی دیتے ہیں اور آپ اپنی کیئر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں تو جو ایسا بندہ جو اپنی کیئر نہیں کرتا
وہ دوسروں کی کیئر کیا کرے گا؟ یہ کہنا کہ مجھے دوسروں کی بہت زیادہ فکر ہے، میں دوسروں کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہوں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو اپنی کیئر نہیں کر سکتا، جو اپنی عزت نہیں کر سکتا، جو خود کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا، وہ دوسروں کی عزت کیا کرے گا، دوسروں کی کیئر کیا کرے گا؟ یہ آپ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں بری لگ سکتی ہیں آپ کو، آپ کا حق ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہیلدی فوڈ آپ کی زندگی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے 40 سال جینا ہے، آپ نے 60 سال جینا ہے، آپ نے 100 سال جینا ہے، آپ نے کتنا عرصہ جینا ہے۔ وہی لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں 40 سال کے بعد سارے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، اور وہی لوگ جو آذربائیجان، ٹرکی یا ان ممالک میں ہیں، وہ آپ نے دیکھا آلموسٹ 80 سال کی زندگی، 90 سال کی زندگی، ان کا لائف سپین زیادہ ہے۔ ہم مسلمان ہمارا اس بات پہ بلیو ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کیا ہم جس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے ویسے گزارتے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل نہیں گزارتے، کیئر بھی نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ڈو ایکسرسائز اینڈ اسٹے ایکٹیو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ 10 سے 15 منٹ بھی اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اپنے روم میں ہی آپ تھوڑا جمپ، واکنگ شاکنگ، ہلکا پھلکا دوڑ سکتے ہیں، تو آپ پورا دن ایکٹیو رہیں گے، آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے پراپر کام کرے گا۔ تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو لوگ بالکل ہی ایکسرسائز نہیں کرتے اور ان کے دفتر میں بیٹھ کر ہی سارا دن کمپیوٹر پہ کام ہونا ہے یا آفس میں بیٹھنے کا کام ہے، وہ بہت زیادہ بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان ان کو اور ان کی فیملی کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے، ٹریول اینڈ گیٹ آؤٹ سائڈ۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو ٹریول آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی باڈی کے لیے سانس۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی رائے جانتے ہیں، آپ مختلف پروڈکٹس دیکھتے ہیں، بزنسز کیسے رن ہو رہے ہیں، کلچر کیا ہے، لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، سوسائٹی کو کیا چاہیے، کون سے علاقے میں کیا پروڈکٹ پائی جاتی ہے، اسے کہاں پر ان کنٹری ٹریڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، ایکسپورٹ کہاں پر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے کھانے کی کیا عادتیں ہیں، لوگوں کے پہننے کی کیا عادتیں ہیں، موسم کس طرح کا ہے، یہاں پر کون سی پروڈکٹ سیل ہو سکتی ہے، یہاں پہ کون سی پروڈکٹ سیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہی ٹریولنگ سے آتی ہیں۔ تو آپ کو پہلے تو اپنے ہی ملک کے مختلف شہروں کو ٹریول کرنا چاہیے، مختلف صوبوں کو ٹریول کرنا چاہیے، کم سے کم مہینے میں ایک یا 2 مہینے میں ایک یا 3 مہینے میں ایک آپ ٹرپ رکھیں، 5 سے 7 دن کا، جس میں آپ صرف ایکسپلور کریں، آپ مختلف چھوٹے بڑے گاؤں ہیں، چھوٹے بڑے شہر ہیں، گھومیں، وہاں کی پروڈکٹس کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھیں، اور وہاں سے کون سی چیزیں آپ کے شہر میں آ سکتی ہیں اور آپ کے شہر سے کون سی چیزیں وہاں پر سیل ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیز آپ کو ٹریولنگ سے سمجھ آئے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ بی ہیپی اینڈ ریڈیوس اسٹریس۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ سٹریس آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، جسے خاموش قاتل کہا گیا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ خوش نہیں رہتے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا دماغ ہے، اور اگر آپ کا اپنا دماغ، آپ کی اپنی سوچ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دنیا کو کنٹرول کریں، دوسروں کو کنٹرول کریں، دوسروں پہ حکم چلائیں۔ سب سے پہلا انسان اپنے اوپر حکم چلاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسروں پہ حکم چلانا چاہیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی سٹریس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں۔ آپ ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ آپ کوشش کریں اور جتنی کر سکتے کریں، اور اس کے بعد معاملات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا ہے۔
دعا کریں، رو کے دعا کریں، اپنی سٹریس کو ریلیز کریں، امید رکھیں، مثبت امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، اور انشاءاللہ جو آپ کی قسمت میں اچھا ہوگا وہی ہوگا۔ لیکن سٹریس لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سٹریس لینے سے صرف آپ اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ خوش رہنے سے پازیٹیو انرجی بندے میں آتی ہے، دماغ اچھا کام کرتا ہے، آپ مسکراتے ہیں، سارے خلیات، سارا سیلز، ایوری تھنگ پراپرلی کام کرتی ہے، اور آپ ایک اچھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو پازیٹیو انرجی کو موقع دیں اور اپنی زندگی سے نیگیٹو انرجی کو ریموو کریں۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ ایکسیپٹ فیلیئرس اینڈ لرن فرام یور فیلیئرس۔ میں ناکام ہوا، فلاں بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اس وجہ سے ناکام ہو گیا۔ میری ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ میں جو اس سے امید کرتا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ میں ناکام ہوا، اس کی وجہ میں نہیں، کوئی دوسرا بندہ تھا۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کی فیلیئرز اس وجہ سے ہوئی کہ فلاں بندے نے دھوکہ دے دیا، میں نے اسے پہ اعتماد کیا تھا، ویسا نہیں ہوا، وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ باتیں سارے غلط ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میری کہاں پر غلطی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا۔ تو جب آپ اپنے فیلئر کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کسی بندے کو موقع ہی کیوں دیا، اور اس پہ اس حد تک اعتماد کیوں کیا۔ اعتماد کرنا ہوتا ہے لیکن پورا سوچ سمجھ کر کتنا اور کب اور کس پہ۔ اس حد تک اعتماد نہیں کیا جاتا کہ آپ کو کوئی ڈاج کر سکے، فراڈ کر سکے، دھوکہ کر سکے۔ ہر چیز کو دیکھ کر سمجھ کر پھر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب فیل ہوتے ہیں تو اپنے فیلئر سے سیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جو فیلئرز آتے ہیں، اگر آپ ان سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر فیلئر آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ لے کر جاتا ہے۔ ایک فیلئر ہوا، آپ ایک سٹیپ اوپر چلے گئے اگر آپ نے اس فیلئر سے سیکھ لیا۔ دوسرے فیلئر سے آپ 2 سٹیپ اوپر چلے گئے اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھ لیا۔ 10 فیلئر ہوئے تو آپ ایک عام بندے سے 10 سٹیپ اہیڈ چلے گئے اگر آپ نے ان 10 فیلئر سے کچھ سیکھا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اپنے ہر فیلئر سے سیکھتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ پھر فیل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا، اور آپ کو ہر اس طریقے کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے انسان فیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صرف کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اپنے فیلئر سے سیکھنا شروع کر دیں اور فیلئر کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ فیل ضرور ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ایسا کامیاب بندہ نہیں ہے جو فیل نہ ہوا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو فیل نہ ہوا ہو، سارے ہی فیل ہوئے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ۔ فرق یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کوشش کر کے چھوڑ دیا، انہوں نے کوشش کر کے چھوڑا نہیں، وہ ہر دفعہ کوشش کرتے رہے اور اپنے فیلئر کو سیڑھی بنا کر آگے بڑھتے رہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے فیلئر کو سیڑھی بنانا شروع کر دیں، اس سے سیکھنا شروع کر دیں، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ریڈ اینڈ آسک فار ہیلپ۔ بہت سے لوگ کسی سے مدد لینا پسند ہی نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، میں خود ہی کر لوں گا۔ یہ جو غرور اور یہ جو تکبر ہے، یہ انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ محدود صلاحیتیں دی ہیں، لامحدود نہیں ہے۔ آپ اگر وزن اٹھا سکتے ہیں تو آپ 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، 1000 کلو تو نہیں اٹھا سکتے۔ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے، ان لمٹڈ تو نہیں ہے کہ آپ کی ویژن جو ہے وہ 20 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو آپ کے سننے کے بھی ڈیسیبل ہیں کہ آپ اس حد تک سن سکتے ہیں، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت وہ لمٹڈ ہے، اسی طرح آپ کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی لمٹڈ ہے۔ ہر جو آپ کے اندر خصوصیت ہے اس کی ایک حد ہے،
تو جب ہم اکیلے کام کرتے ہیں تو ہم اپنی اس لمٹ کی حد تک ہی کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ٹیم میں کام کرتے ہیں تو اگر ہم 5 لوگوں کی ٹیم ہے، 10 لوگوں کی ٹیم ہے، تو ہم 10 لوگوں کی انرجی مل جاتی ہے، تو 10 لوگ جو سوچ سکتے ہیں وہ بہتر ہے ایک بندے سے۔ 10 لوگ زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، 10 لوگ اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، 10 دماغ جب سوچیں گے تو وہ 10 مختلف پہلوؤں پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو ٹیم ورک میں کام کرنے سے انسانوں کو کامیابی ملتی ہے، اکیلے کام کرنے سے ناکام ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ پڑھیں، دوسروں سے مدد مانگیں، سیکھنے کی کوشش کریں، جن کا علم آپ سے زیادہ ہے، جن کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، ان سے ضرور سیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ لوز دا ایگو، آپ کی جو ایگو ہے اس کو آپ لوز کریں۔ آپ کسی سے مدد نہیں مانگتے، آپ کسی سے بھی آپ جو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں میں ہوں اور مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میں بہت اچھا سوچ سکتا ہوں، میں بہت اچھا کر سکتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ایگو ہے یہ آپ کو کچھ آگے سیکھنے نہیں دیتی، آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ حالانکہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت بھی محدود ہے، آپ کے کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، اور ہر انسان کی جو قابلیت ہے، ذہانت ہے، دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ جو ہیں ٹھیک ہے آپ ہی ہیں، لیکن دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ اچھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے کم اچھا ہو۔ جس طرح آپ خوبصورت ہیں تو آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں لوگ، آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، آپ اچھے ہیں تو آپ سے بھی زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ ہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، آپ سے برے بھی ہیں، آپ سے اچھے بھی ہیں، لیکن آپ اپنی کوئی ایگو نہ بنائیں، اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ کامیابیاں ملیں گی، لوگ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے، اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی، دوسروں کو عزت دینے سے ملتی ہے۔ اوائڈ ٹاکسک فرینڈز، برے دوستوں کی صحبت سے بچیں۔ جو آپ کے دوست ہیں، کوئی بھنگی ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زندگی میں کامیابی نہیں ہے، کوئی چور ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی جس طرح کے آپ کے دوست ہیں وہی آپ کی سوسائٹی ہے۔ اگر آپ ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں پیچھے چھوڑ دیں اور آپ آگے چلے جائیں، زندگی میں ان سے مختلف ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی چوائسیز بھی مختلف ہونی چاہیے، آپ کی سوسائٹی بھی مختلف ہونا چاہیے۔ اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آلریڈی بزنس کر رہے ہوں۔ آپ کے 200 دوست ہیں تو ان میں سے کم 50 یا 100 ایسے ہوں جو بزنس کر رہے ہیں، یا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا انیشل سٹیج پہ ہیں، یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں۔ تو وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے۔ آپ جب بھی بیٹھیں گے تو مختلف پروجیکٹس پہ بات ہوگی، مختلف آئیڈیاز پہ بات ہوگی، مارکیٹنگ پہ بات ہوگی، ایچ آر پہ بات ہوگی، ایکسپورٹ پہ بات ہوگی، امپورٹ پہ بات ہوگی، سیلز پہ ہوگی، ہول سیل پہ ہوگی، ریٹیل پہ ہوگی، کسٹمر بیہیویئر، کسٹمر سروسز پہ بات ہوگی۔ تو آپ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ سیکھتے رہیں گے۔ تو اپنے دوستوں کو آپ خود چوز کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی بنائیں، اور جو برے دوست ہیں ان کو فلٹر کرتے جائیں، آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے جائیں، اچھے دوستوں کو ان کرتے جائیں، ضرور کامیاب ہوں گے۔ 10واں کیا ہے؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ٹائم از منی۔ 2 طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگزامپل، آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، لیکن آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے آپ کے پاس، تو آپ 15,000 روپے کی ٹکٹ لے کر بائی ایئر چلے جائیں گے۔
2 घंटे में चले जाएंगे, 1.5 घंटे में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं या दरमियाने तबके से हैं, तो आप ट्रेन की टिकट लेके चले जाएंगे या बस की टिकट लेके चले जाएंगे, तो लाहौर से कराची अगर जाएंगे तो 24 या 22 घंटों का ट्रैवल। तो आपने कम पैसा दिया, वक्त ज़्यादा लग गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास टाइम आप देंगे तो जितना ज़्यादा टाइम देंगे पैसा उतना कम लगेगा, और जितना कम टाइम देंगे पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये पैसा और टाइम आपस में कन्वर्टेबल है। अगर आप एक ज़मीन ख़रीदते हैं, आज सस्ती ख़रीदी आपने, 10 साल बाद बेचेंगे, तो हर बंदा समझता है कि 10 साल बाद उसकी 2 गुना 3 गुना कीमत बढ़ चुकी होगी। तो आपने कम पैसा देकर उसके साथ टाइम को इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कमर्शियल जगह पर, आपके पास बहुत पैसा है, तो किसी अच्छी कमर्शियल जगह पर अगर आप जगह ख़रीदते हैं तो वो अब महंगी भी होगी, तो आप ख़रीदेंगे और वो आपको अच्छा रिटर्न आज ही देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छा रेंट भी देगी, अच्छा आपको जो है वो बिज़नेस में भी आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और अगर पैसा कम हो तो टाइम इन्वेस्ट करें। इसलिए टाइम को ज़ाया ना करें। जो लोग टाइम ज़ाया करते हैं, दोस्तों के साथ मूवीज़ देखने चले गए, घंटों घंटों मोबाइल पे बात करते रहे, छोटी छोटी बातों में वैसे ही घूमने चले गए, यानी उनको कई बार बैठे हैं बातों में ही लगे रहे, उनको अपने टाइम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। तो एक गरीब बंदे के पास जो सबसे कीमती चीज़ है, जो वो दोबारा कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा, वो उसका टाइम है। अगर वो उसको इंटेलिजेंटली यूज़ करता है तो वो ज़रूर कामयाब होगा। 10 ऐसे पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, इन 10 पॉइंट्स को अगर आप समझ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती मालूमात से आगाह किया। You're welcome. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।